अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वमिनहुम, और उन सब में से, उम्मीयूना, अनपढ़ भी हैं। उन बनी इसराइल में अहले किताब में से उम्मीयून, उम्मी भी है, अनपढ़ भी हैं। ला यालमूना, वो नहीं जानते, अल किताबा, किताब किताब को नहीं जानते। इल्ला, सिवाय इसके के अमानिया, उनकी आरज़ुएं हैं, बस कुछ हसरतें हैं, आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं। व इन हम इल्ला यज़ुन्नून, और वो नहीं करते मगर सिर्फ गुमान, वो सिर्फ गुमान ही करते रहते हैं। और उनमें से बाज अनपढ़ हैं जो किताब इलाही का कोई इल्म नहीं रखते सिवाय झूठी आरजुओं के, और ये महज गुमान में पड़े हुए हैं, गुमान में। उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी, याद रखें, उम्मी, उम्मी उसको कहते हैं जो न लिख सकता हो न पढ़ सकता हो। ये हमारे रसूल क्या की सिफत है, उम्मी होना, कि न वो पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। उन्होंने नहीं पढ़ा कहीं से। असल में कहते हैं माँ को, यानी जिस तरह माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा न लिख सकता है न पढ़ सकता है, इसी तरह एक जाहिल शख्स भी, उसकी भी सिफत ये होती है कि वो उम्मी होता है। यहूदी जो थे, अरब वालों को उम्मी कहते थे कि वो अनपढ़ कौम थी, इसलिए अल्लाह ने भी फरमा दिया उम्मी। उम्मी कौम थी, कौम भी उम्मी थी, रसूल भी उम्मी था। और ये सिफत बनती है, अंदाजा करें जरा कि ये तारीफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है उम्मी। इसलिए आप उम्मीयून के एक फर्द में से थे, ये आपने किसी मखलूक की शागिर्दी नहीं की थी। अब देखे ना, अल्लाह अकबर, वो बारहसिंगा वाला वाकया हम पढ़ते थे किताबों में, बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे कि बारहसिंगे ने जब अपने टांगों को देखा तो क्या है, क्या सी मेरी टांग है, टेढ़ी मेढ़ी, क्या इसकी ये कैसी टांग है। और अपने वो देखा, सींगों को देखा तो कहा कितने खूबसूरत मेरे सींग है, ये सींग दे। तो अब वो सींग जाके फंस गए झाड़ियों में, और वो आके उनको शिकार हो गया उसका। और वो जो टांगे थी जिसको वो बुरा समझ रही थी, उसकी वजह से ही जो है वो दौड़ी है, भागी है, जान बचा के भागी है। तो आपकी जो, जिसके बाज चीज़ों के लिए आप जिसको खामी समझ रहे होते हैं, वो आपकी खूबी होती है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मी है, कि अनपढ़ थे। हम कहते हैं अनपढ़ थे, यानी उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कुरान मजीद लोगों को सुना रहे थे तो कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, किसी ईसाई से, राहिब से या यहूदी से पढ़ के आप बता रहे हैं मक्का के मुशरिकीन को, चूंकि वहां पर तो ये लोग थे नहीं, लेकिन हो सकता था कि आपने कहीं से पढ़ा हो, लेकिन आपने, लोगों को पता था कि आप अनपढ़ हैं, तो ये आपकी खूबी बन गई। अच्छा, उम्मी का एक और भी फायदा होता है कि अगर जो लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, ये मुसीबत मेरे साथ होती है, जो लोग पढ़े लिखे आते हैं ना हमारे पास, वो सरवाइव नहीं कर पाते। अच्छे लोग वो क्या होते हैं कि आप उनकी दिल की तख्ती साफ होती है, आप उन पे कुछ भी लिखते जाओगे तो वो बड़ा वाज़ेह करके उन पे नक्श हो जाता है। लेकिन जो उम्मी नहीं होते और दो चार किताबें पढ़ के आते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो उनको कुछ हजम ही नहीं होता। यानी ब्लैक बोर्ड पे अगर एक उस्ताद ने फिजिक्स का सबक लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर जो है आप आके मैथ्स करना चाहेंगे तो लिखेंगे तो क्या नजर आएगा। ऐसे ही हमारा हाल होता है जब आप थोड़े कुछ पढ़ लेते हैं ना, एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, अधूरा इल्म हासिल करके जो बंदा होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। अपने लिए खतरनाक होता है, दूसरे के लिए तो क्या खतरनाक होगा, अपने लिए खतरनाक होता है कि वो जो है वो एक दो किताबें पढ़ के, एक दो हदीस देख के जो है वो उसको कुल समझ रहा होता है। और जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, उनकी नज़र में कुरान भी पूरा होता है, फिर हदीस का मजमुआ भी होता है, फिर सुहाबा के अकवाल भी उनके सामने होते हैं, तो वो बड़े ही शांत रहते हैं, पुरअमन रहते हैं, सुकून से रहते हैं। उनको पता होता है कि एक लफ्ज के कई मानी निकल सकते हैं, कई तफासिर निकल सकती हैं, कई मतालिब हो सकते हैं, और वो इहाता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक इमाम ने ये बयान कर दिया है, इसका माना दूसरे माना दूसरा बयान कर रहा होता है, तो वो उसमें से दरमियाना रास्ता आपको बताता है, उसमें शिद्दत नहीं होती उसकी बातों में। लेकिन जो थोड़ा पढ़ते हैं ना, उनके आप देखेंगे तो वो बड़े क्लियर कट होते हैं, वो दूसरे को जरूर गलत कहेंगे और खुद को जरूर सच्चा कहेंगे और ठीक कहेंगे, बस मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो लेकिन दूसरा गलत नहीं है,
یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ عقلمند ہیں لیکن دوسرا بیوقوف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فنامنا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم خود کو عقلمند سمجھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو بیوقوف سمجھنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خود کو ٹھیک سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو غلط سمجھنا یہ بہت ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ پیدا کر دیتا ہے لوگوں میں۔ تو یہ امی تھے جی، قوم بھی امی اور آپ بھی امی، اور یہ آپ کے لیے فائدہ ہو گیا۔ یہودیوں کا ایک طبقہ امی جاہل تھا، جس کو کتاب اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، محض جھوٹی آرزوؤں کے سہارے پر وہ زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی، اگرچہ عام مشہور تو یہی ہے کہ امی عرب قوم تھی۔ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ ایک تو یہ آیت ہے، دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فوائلن، یہ ویل کا لفظ یاد رکھیں، ویلن، ویل کہتے ہیں تباہی کو، فوائلن تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویل یاد رکھیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یکتبون الکتابہ، جو لکھتے ہیں کتاب کو، خود لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جو ہمارے گھروں میں لکھا ہوتا ہے اوپر، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، حالانکہ وہ رشوت سے بنایا ہوگا، حرام پیسوں سے بنایا ہوگا، گھر ہوتا ہوگا دوسرے کا حق کھا کے، اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوگا، اپنے کزنس کا، اپنے ٹبر کا حق کھایا ہوگا، لوگوں کا، مظلوموں کا حق کھایا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی سی حویلی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ فضل نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کی طرح دیکھو نا، کچھ نہیں جانتے، کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ خریدیں اس سے، اس بات سے، اس کتاب سے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا پیسہ، پیسہ خریدے۔ دیکھو یار عجیب بات ہے، اللہ نے کیا فرما دیا؟ لوگ پیسہ خریدتے ہیں کیا؟ لوگ تو پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں، یہاں پہ آ گیا بھائی اللہ نے فرمایا پیسے خریدتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فویلن، تو ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت، اس سے جو کچھ لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویلن، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے، یکسبون، جو وہ کماتے ہیں، وہ کے لیے ہلاکت بن جائے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی قیمت خرید لیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور اس پر خرابی ہے جو وہ کماتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں اس کا۔ یہود دنیا کے منافع اور فوائد کے لیے تورات میں تحریف کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے تورات سے، کہ یہ تورات سے، یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں میں تورات سے دے رہا ہوں، یہ انجیل سے دے رہا ہوں، تو تاکہ وہ من پسند قسم کا فتویٰ ہوتا ہے تاکہ اگلا بندہ ناراض نہ ہو، اور کوئی سیٹ مل جائے، کوئی جنا، کوئی اچھی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھے پیسے مل جائیں۔ اللہ دنیا کی معمولی قیمت کے عوض لوگوں کو غلط فتوے صادر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت وعید نازل کی گئی کہ جو ہاتھ لکھتے ہیں اور جو کماتے ہیں ان سب کو ویلن، بربادی ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ اگر بغیر علم کے لوگوں کو غلط فتوے دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیائی مفاد کے خاطر بدلیں گے، تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی وعید ہوگی جو کہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اچھا دیکھو وعید کیا ہے اور وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہوتا ہے جنت کا، اور وعید ہوتی ہے دوزخ کا۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، دھمکی دینا، کسی کو عذاب کا وعدہ دینا، وہ وعید کہلاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مختصر تفسیر یہاں سے دیکھیں کہ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے ایک گروہ کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کو سنیے، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے، مگر بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالات پہ خوش رہتے ہیں۔
جب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ تھا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی، قد میانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی کنجی نیلی۔ یہ کنجی نیلی کیا ہوتا ہے؟ بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے گمان ہے، بس یہ تمہارا خیال ہے، تمہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ایسے ہوگا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے یا ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ذرا اچھی تفسیر ہے، چھوٹی سی مختصر ہے یہ بھی۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن یہودیوں کی ایمان سے مایوسی تھی ان کے چار فرقے تھے، ایک گمراہ کن علماء، دوسرے منافقین، تیسرے منافقین کو ڈانٹنے والے یہودی، اور چوتھے عام جہلا عوام لوگ۔ اس سے پہلے تین فرقوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب چوتھے فرقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ان یہودیوں کے ایمان سے نا امید کیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بے ایمانی کی ایک وجہ نہیں ہے۔ علماء تحریف سے، منافقین نفاق سے، اور جہلا ان کی آندھی پیروی سے کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے علماء یہود کے دو عیب بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہلا کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑ رکھا ہے کہ جس سے ان کے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اب یہ یہودیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن اپنے مسلمانوں پہ بھی کر دیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو، تاکہ ہم ایسے کام میں نہ پڑے جس سے ان پہ عذاب آیا، اللہ ناراض ہے ان سے، تو ایسے ہم سے نہ ہو جائے۔ اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے ہیں بھی ہیں جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنے مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گڑھ رکھی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے کتاب کا لب لباب نکال لیا، یا وہ جہلا تورات کی عبارت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے تھے اور اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے، مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا ہے کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو کہ قرآن کریم اور حدیث کی تحریف مانوی میں دن رات مشغول رہتے ہیں۔ بعض مسلم نما کفار وہ ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین اور مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہے۔ بعض وہ جہلا ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا رکھے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم مفسر محدث جانتے ہیں۔ اس زمانے کی اکثر اردو تفسیروں کا یہی حال ہے، کوئی جاہل روح قرآن، کوئی درر قرآن، کوئی ترجمان القرآن ناموں سے اس قسم کی تفاسیر چھاپ رہا ہے۔ یہ ترجمان القرآن جو ہے یہ مودودی صاحب کی ہے، ترجمان القرآن۔ انہوں نے ان کو بھی رگڑ دیا، رگڑا سی قسم کا لگاتے ہیں، یعنی چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے۔ ترجمہ یہ مودودی صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا کسی مدرسے سے، انہوں نے اپنی ذاتی مطالعے سے اور ایسی جیسے فیوز لیتے ہیں، کسی آپ پڑھتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اس طرح سے جو ہے انہوں نے قرآن مجید کی اسٹڈی کیا ہے، بہت غور سے سمجھا ہے، اور ان کی تفسیر جو ہے یہ تفہیم القرآن بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو تفسیروں کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تب فائدہ ملتا ہے، آپ وہاں پہ غلط چیز تلاش نہ کریں۔ اب آپ
اگر تفہیم القرآن میں جا کے تصوف تلاش کریں گے تو یہ خام خیال ہے۔ اگر آپ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تلاش کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو نہیں ملنے والا کچھ بھی۔ وہ وہاں سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ نے وہاں سے اسلام کو بطور نظام سمجھنا ہے کہ اسلام کو بطور نظام کیسے نافذ کرنا ہے۔ آپ کو مودودی صاحب کی کتابوں سے اور مودودی صاحب کی فکر سے، ان کی جماعت سے یہ چیزیں آپ کو ملے گی وہاں سے، تو آپ وہ لیں نا۔ آپ کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ پیروں فقیروں صوفیوں اور اولیاء اللہ کی جو ہے وہ صفات ملے اور ان کی تعریفات ملے آپ کو؟ وہ نہیں پسند کرتے ان چیزوں کو، تو بس چھوڑ دیں ان کو، ان سے جو ملتا ہے وہ تو لینا۔ ہاں بس وہ پھر یہ انہوں نے اب اس کو جاہل اور سارا لکھ دیا ہے، چونکہ یہ ایسا کرنا پڑتا ہے، کیا کریں۔ تو بہرحال چلے، میں ایک کال آ رہی ہے، میں ایک منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ شکر، ٹھیک شکر خدا کا، تعالیٰ آپ خیریت سے ہیں؟ جی 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 خیر سے۔ اچھا اچھا، ٹھیک۔ میں نے بھی آپ کو بھیجا ہوا ہے یہ، میں نے آپ کو جواب بھیج دیا تھا، بہت تفصیل سے میں نے بھیجا ہے ویسے۔ آپ کو پتہ لگا آئرا کے بارے میں، آئرا کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے نا؟ ہاں تو وہ میں نے آئرا کے بارے میں بتایا کہ یہ نام جو ہے وہ کہیں نہیں ہے کتابوں میں، کہیں بھی نہیں ہے، اور اگر کہیں معنی آتا ہے تو وہ غلط معنی میں آتا ہے۔ یہ ایسا نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں جی، اور یہ اصل میں یہ ڈراموں میں بھی چلا ہے نا، یہ پچھلے دنوں پچھلے مہینوں میں نا ایک ٹی وی ڈرامہ چلا ہے، اس میں بھی یہ آئرا نام رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ڈراموں میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اصل میں رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی کے نام کے ساتھ میچ نہ کر جائے نا۔ یہ ابرار ہے، ابرار الحق نے ایک گانا وہ گانا گایا تھا پروین کے نام سے، ایسا کچھ تھا، پھر اس کو چینج کرنا پڑ گیا، اس پہ کیس ہو گیا تھا۔ تو وہ نام ایسے رکھتے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ میچ نہ کر جائے، پھر لوگ کہتے ہیں تو منحوس ہے، تو تیرے وجہ سے ایسے ہوتا ہے، تو ہے ہی ایسی، ڈرامہ نہیں دیکھا۔ تو وہ نام ایسا رکھتے ہیں کہ وہ نام مسلمانوں میں عام نہ ہو، تو ایسے نام نہیں لینے چاہیے ڈراموں سے۔ بلکہ ہمارے پاس اچھے اچھے نام ہیں، میں نے ان کو کچھ نام بھیجے ہیں، صحابیات کے نام، تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ پھر میں نے اپنے پسند کے نام بھی کچھ بھیجے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں، اور مہربانی یہ کریں کہ کوئی 5 نام 10 نام چن لیں، سب کے نام، یعنی آپ والد، یہ ویسے حق جو ہوتا ہے والد کا ہوتا ہے، یہ والد کے ذمہ ہے بچے کی طرف سے کہ وہ نام رکھے گا۔ تو خواتین کو نہ چھوڑیں، خواتین کو یہ کام جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ ایسے ہی نام رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے نا، ہندوؤں کا نام نہ رکھ دیں کہیں ایسے، وہ بھی ممکن ہے۔ تو ایسے رکھیں گے آپ، لیکن آپ نے اگر ان کی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا ان کا بھی حصہ ہو، میں مجبور ہوں کیا کروں، تو وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بھی جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ان سے کہیں چنیں کوئی نام، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنا نام چنیں، ان کے خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ چن کے اس کے بعد قرآن اندازی کریں اس کی، اور قرآن اندازی سے جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں کہ کون سا نام بہتر ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیلات اور ان کے فضائل، کوئی نام اگر ہو نا، دو چیزیں دیکھیں اس میں، نام میں دیکھیں نسبت اچھی ہو نا، کوئی کسی کا نام ہو، کسی پیغمبر کے گھر والوں کا کوئی نام ہو، اہل بیت کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، صحابیات کے نام ہو، کسی کوئی ولیہ ہو، رابعہ بصری جیسی ہیں ہماری، بہت بڑا نام ہے ان کا، اس طرح کے نام رکھیں، پھر ہمیں معنی کی ضرورت۔ جی ہاں، ام ہانی، اب دیکھیں ہانی جو ہے یہ مذکر نام ہے، یعنی لڑکے کا نام ہے ہانی، لیکن جو ہے لگا دیا تو ہانی کی ماں، اب یہ اس کو کنیت کہتے ہیں، عربی میں اس کو کنیت بولتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ آپ کا نام رکھا گیا ہے نا، ابو ہریرہ اصل میں نام نہیں ہے، ابو ہریرہ تو کنیت ہے، یعنی جیسے رسول اللہ کا ہے ابو القاسم ہے، ابو القاسم نام محمد ہے، ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو اس طرح نام ہاں آپ نام رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کنیت ساتھ لگاتے جائیں، بہت خوبصورت نام ہے، لیکن نام رکھیں، بہتر رہے گا۔ آپ ایسا بجائے اس کے کہ ایک دو نام کریں نا، آپ بہت سارے نام لکھیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو بھی آپ کو نام پسند آئے نا، آپ نے پھر اس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ امیہانی خوبصورت نام ہے، دیکھیں اگر آپ امیہانی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں یہ نام رکھا جاتا ہے، اور خوبصورت نام ہے امیہانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے گھر چونکہ وہ ایک ہی گھر تھا نا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے دونوں، امیہانی اور یہ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام اگر ان نسبت سے رکھا جائے تو بس اس کے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ امیہانی نام رکھ دیں، بالکل رکھیں، بالکل ضرور دینا ہے۔ غلط ہے وہ۔ یہ آپ گوگل میں آپ لکھ لیں چھپیڑ، لکھ دیں چھپیڑ کا بھی اچھا نام آ جائے گا، اس کا مطلب آ جائے گا، وہ ایسے ہی کر دیں۔ آپ گلو لکھ دیں، آپ چاہے کوئی بھی نام لکھ لو، آپ لکھ لو فلوجن لکھ دو، فلوجن، یا ونٹو جین لکھ دو، وہاں پہ ونٹو جین کا بھی آپ کو خوبصورت نام آپ کو مطلب نیٹ پہ دکھائے گا، گوگل دکھائے گا، چونکہ گوگل پہ تو ہم بھی گوگل پہ ہی سرچ کرتے ہیں، ہماری کتابیں ساری گوگل پہ ہیں، سارے فتاوی جات گوگل پہ ہیں،
लेकिन गूगल में तलाश क्या करना है, वहां तो आपको 600 वेबसाइट देते हैं, आप वो चुनते हैं कि वहां लिखा होता है इस्लामिक, इस्लामिक नेम्स और फॉर बेबी गर्ल और बेबी बॉय, और वो सारे गलत हैं। यानी उनमें से जब भी किसी ने देखा है तो वह जन्नत की हवा है और जन्नत के पत्ते हैं और इस तरह के, तो ये गलत तर्जुमे बताते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो वहां से ना देखें आप। ठीक है जी। अच्छा, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। अच्छा, आपने, आप, मैं अभी देखिए, अभी मैं भी क्लास में हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाना छोड़ के आपको मैंने बताया, तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप से मैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर अच्छा रहेगा, ठीक है, आसान रहेगी, काम ना करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये सऊदीया से कॉल थी, मैंने कहा चलो एक दफ़ा उनको बता दो, मेहरबानी थी उनकी, चलो। अच्छा जी, कोई है यहाँ पे? ये महपारा है, रिजवान भाई हैं, आमना है, जी सर। आप हैं? क्या बात है आमना, सर हम लोग सब हैं। आप भी हैं, क्या बात है। रिजवान भाई नहीं है, टैक्सी चला रहे हैं, वो भी कहाँ उन्होंने हमारी बात सुनी है, लेकिन चले कोई नहीं, खैर। नहीं जी, सुन रहा हूँ जी, सुन रहे हैं, इन हवा से सुन रहा हूँ जी आपकी बात। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे यार, दो आपने कहा सिस्टम आ गए आप, हैं, पैसेंजर साथ आप है, गाड़ी के सामने वो है, पुलिस के साथ सब, लेकिन फिर भी मेरे कान आपकी तरफ ही है। सलामत रहे, सलामत रहे। आप, आपने कल जो ना वो, आप तीनों ने, हाँ यार रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जरा पास कर रहा हूँ, सबर कर। आप तीनों ने जो है ना, ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयरिंग, एक मिनट सबर करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग को जरा पास करना चाहूंगा।